अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हमारी तरफ आज सुबह से लाइट का मसला है और अब वाईफाई बंद हो गई। पता नहीं गर्मी की वजह से होता है। गर्मी में सभी का पता नहीं क्यों बैड लक शुरू हो जाता है। कुछ भी करने लगो होता ही नहीं। कभी कुछ ख़राब तो कभी कुछ ख़राब। तो अगर ये आज रात को ही पोस्ट हो गई तो समझना कि नेट ठीक था, वरना सुबह किसी भी वक्त या रात में ही अगले दिन। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं आज की किस्त की तरफ। आवाज़ ना निकले सिसकियों की। अर्ज़ कलम अली आतिश, किस्त 221 पार्ट 4। रात के खाने से पहले लीज़ा मंसूर विला पहुंच गई थी। मंसूर साहब के साथ वो ऐसे घुल मिल गई थी जैसे उन्हें सदियों से जानती हो। नमल नीचे आकर उसे गोद में लेकर बैठ गई थी। मैंने लीज़ा को कहा है कि वो आज अस्पताल जाएगी। हम इसे जल्दी जल्दी ठीक करने की तैयारी कर रहे हैं। ये जो इसका गंदा सा बुखार है, उसको हम दूर कहीं फेंक कर आएंगे और हमने एक प्लान बनाया है। इतना कहकर मंसूर साहब ने लीज़ा को यूं देखा और मुस्कुराए जैसे वो दोनों हीरोइन का सौदा करके आ रहे हों और अब उसकी फ़रोख्त से मिलने वाली रकम से वो लोग कहीं दूर निकल जाएंगे। मुझे भी तो बताओ क्या प्लान है, नमल ने पूछा। शायान और सुहाना वहीं लिविंग रूम में बैठे थे और सब लीज़ा को तवज्जो से देख रहे थे। वो बहुत घुल मिल गई थी। नहीं, ये मेरा और अंकल का सीक्रेट है, नमल को जवाब देकर उसने मंसूर साहब को देखा। उन्होंने उसे अंगूठा दिखाकर सराहा। नमल के लब ओ की सूरत में ढल गए। वैसे तुम मुझे तो बता ही सकती हो, उसने उम्मीद से कहा। लीज़ा ने सर नफ़ी में हिला दिया। तभी शायान ने कहा, लीज़ा मुझे बताएगी। लीज़ा ने उसे चौंक कर देखा। उसका किडनैपर अंकल जो उसको लेने खड़ा हो गया था। उसने लीज़ा को बड़ी एहतियात से गोद में लिया। मुझे बताओगी ना? लीज़ा सोच में पड़ गई। अगर तुम मुझे बता दोगी तो मैं तुम्हें यहाँ एक डिज़नी लैंड है, वहाँ ले जाऊँगा। तुम्हें स्नो वाइट, रपेंज़ल, सिंड्रेला सबसे मिलवाऊँगा। लीज़ा की मुरझाई आंखें चमकी। सच्ची? उसने पुरजोश अंदाज में पूछा। शायान ने उसके कान में सरगोशी की। पर इस सूरत में, अगर तुम मुझे बता दोगी तो। नमल उसे और शायान को देख रही थी। वो दोनों हल्की हल्की आवाज़ में लगे हुए थे। फिर लीज़ा शायान के कान के करीब हुई और उसे बता दिया। शायान ने उसके गाल को चूमकर नमल को फातिहाना मुस्कान से देखा। मैंने कहा था ना कि लीज़ा मुझे तुमसे ज़्यादा प्यार करने लग जाएगी, उसने लीज़ा के जाने के बाद नमल को कहा। तो नमल ने सर झटका। आपने कोई लालच दिया होगा, वरना मेरी बेटी ऐसी नहीं है। आपने उसके जज्बात के साथ खेला होगा। बताएं, उसे क्या कहा था जो उसने आपको बता दिया, मुझे नहीं बताया? उसे बड़ा सदमा सा हो रहा था। मैं क्यों बताऊं, मैं उसका गैंगस्टर बाबा हूँ। तो हमारा सीक्रेट हमारा ही है। वो आएगी तो मैं उसे गन चलाना सिखाऊंगा। नमल ने दिल ही पकड़ लिया। वो अभी बच्ची है शायान। वो रुकी, फिर पूछा, आपको चलानी आती है? शायान ने भी दिल पकड़ लिया। तुम्हें ये नहीं पता कि मुझे गन चलानी आती है? शायान ने उसे नाराज़ी से देखा। मुझे सब कुछ आता है, नमल ने मुस्कान दबाकर कहा। हाँ, लड़ने झगड़ने में तो कहें कि मैं बहुत बड़ा चैम्पियन हूँ। शायान ने नमल को घूर कर देखा। वो अभी कुछ कहता कि मंसूर साहब ने उन दोनों को लिविंग रूम में दोबारा बुला लिया था। लीज़ा ड्राइवर के साथ अस्पताल गई थी। मंसूर साहब उसके मकाम पर अस्पताल में सारे इंतजामात कर कर आए थे और अब लीज़ा की तरफ से वो बेफिक्र थे। उन दोनों के लिविंग रूम में आने के बाद उन्होंने गला खंखारते हुए नमल को मुतवज्जा किया। मैं लीज़ा की रिपोर्ट्स यहाँ के डॉक्टर्स को दिखाई थी। मैं तुम्हें सारी बात हकीकत बताऊंगा। उसकी बीमारी काफ़ी हद तक फैल गई है। नमल का दिल डूब के उभरा। शायान ने बेसाख्ता उसका हाथ थामा था, ऐसे जैसे वो उसे सहारा दे रहा हो। शायान उसके अंदर की कैफियत को समझ सकता था। ये बात
شایان بھی جانتا تھا کہ لیزا کی بیماری کافی حد تک بڑھ گئی ہے۔ اگر تھوڑی سی اور دیر کی جاتی تو وہ لوگ لیزا کو کھو دیتے، لیکن یہ بات شایان نے اتنے صاف ستھرے انداز میں نمل کو نہیں بتائی تھی۔ لیکن اب چونکہ علاج شروع کرنا تھا تو منصور صاحب نہیں چاہتے تھے کہ وہ جھوٹ بولیں، اسی لیے انہوں نے مزید کہا، پر ہم امید نہیں چھوڑیں گے، ڈاکٹرز بھی پر امید ہیں، ابھی سے علاج شروع ہوگا تو لیزا بچ جائے گی۔ تم نے دل چھوٹا نہیں کرنا، تمہیں اس وقت مضبوط بننا ہے اور لیزا کا سب سے زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اس پر یہ بات بالکل بھی ظاہر نہیں کرنی کہ وہ کتنی بیمار ہے اور کس بیماری سے لڑ رہی ہے۔ تم لوگوں نے اب تک اسے چھپائے رکھا، یہ بہت اچھا کیا۔ اسے بس یہ لگ رہا ہے کہ اسے بخار ہے، تو اب بھی تم لوگ اس پر کچھ بھی ظاہر نہیں کرو گے۔ کل تم دونوں اسپتال جانا، وہاں کا ماحول دیکھ لینا، اگر کوئی کمی پیشی ہو تو مجھے آ کر بتا دینا، میں وہ ٹھیک کروا دوں گا۔ لیکن میں پھر ایک بات کلیئر کہہ رہا ہوں کہ پریشانی کی بات نہیں ہے، علاج ممکن ہے اور ہو جائے گا، بس ہم لوگوں نے ہمت نہیں ہارنی۔ شایان نمل کے ہاتھ کے پچھلے حصے کو دھیرے دھیرے رب کر رہا تھا۔ نمل نے آہستہ سے سر کو جنبش دی اور پھر اس کی نگاہیں شایان کی طرف چلی گئیں۔ وہ مدھم سا مسکرایا تھا۔ نمل وہاں سے اٹھ کر کمرے میں آ گئی تھی۔ شایان اس کے پیچھے ہی آیا تھا۔ منصور صاحب کو اس نے آنکھوں سے اشارہ کر دیا تھا کہ وہ خود نمل کو سنبھال لے گا۔ کمرے میں آ کر اس نے نمل کو دیکھا، وہ بیڈ پر خاموشی سے بیٹھی تھی۔ شایان اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ ہم نے یہی سوچا تھا کہ ہم تم سے کچھ بھی نہیں چھپائیں گے، جو حقیقت ہوتی ہے اسے بتا دینا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ وہ بعد میں جھوٹ سے زیادہ دھوکہ لگتی ہے، اور ڈیڈ اور میں نہیں چاہتے تھے کہ ہم تمہیں دھوکے میں رکھیں۔ یہ بات سچ ہے، نمل کے لیزا کا علاج ممکن ہے اور ہم اسے کچھ نہیں ہونے دیں گے، بس ہم یہ چاہتے تھے کہ تم ساری حقیقت کو اچھے سے جان لو، تم اپنے دل پر کوئی بوجھ نہ رکھو۔ نمل نے ڈبڈبائی آنکھوں سے شایان کی جانب دیکھا۔ شایان، میں اسے کھونا نہیں چاہتی۔ شایان نے سر کو جنبش دی، اور ہم ایسا ہونے بھی نہیں دیں گے۔ اسے کچھ بھی نہیں ہوگا نمل۔ اس نے آہستہ سے نمل کو اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتا وہ دھیرے دھیرے اس کی پیشانی کو چومتا رہا۔ اس کی کمر کو سہلانے کے بعد اس نے اس کے کان میں آہستہ سے کہا، اب تم منہ ہاتھ دھو کر نیچے آ جاؤ، ڈیڈ ڈنر پر ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد اس نے نمل کے دونوں گالوں پر ہاتھوں کو رکھا، انگوٹھے سے اس کی بھیگی آنکھوں کو پونچھتا وہ ایک بار پھر اس کا ماتھا چوم چکا تھا۔ نمل گردن ہلا کر واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ انہوں نے منصور صاحب کے لائے ہوئے سارے سامان اور کپڑوں وغیرہ کو دیکھ لیا تھا۔ نمل کو تو ہر چیز اچھی لگی تھی، البتہ شایان کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ وہ ایک ایک چیز کو اٹھا اٹھا کر برے برے منہ بنا رہا تھا۔ یہ ڈیڈ نے کیا خرید لیا ہے میرے لیے؟ میں یہ سب نہیں پہنتا، اتنے بوڑھے والے رنگ۔ میں ڈیڈ سے بات کروں گا، میں کل دوبارہ شاپنگ پر جاؤں گا، اس سے تو اچھا میرا خود کا سامان تھا۔ نمل نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ شایان، آپ انکل کو ایسا کچھ بھی نہیں کہیں گے، وہ ہرٹ ہوں گے۔ شایان نے ناک سے مکھی اڑائی۔ وہ کیوں ہرٹ ہوں گے؟ ہرٹ تو میں ہوا ہوں۔ میں نے تو سوچا تھا پتہ نہیں میرے ڈیڈ نے میرے لیے کیا کچھ خریدا ہے، اور اب دیکھ رہا ہوں یہ سب خریدا ہے۔ او گاڈ! اس نے ایک شرٹ کو اٹھایا جس کا رنگ ہلکا گرین سا تھا۔ اس نے اس شرٹ کو رول کر کے کمرے میں اچھال دیا۔ نمل نے تحمل سے جواب دیا، او گاڈ! آپ انہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے، انہیں برا لگے گا۔ آپ نے دیکھا نہیں تھا وہ کتنے پرجوش تھے یہ بتاتے ہوئے کہ انہوں نے آپ کے اور میرے لیے شاپنگ کی ہے۔ مجھے تو ان کا خریدا ہوا سب کچھ اچھا لگ رہا ہے۔ شایان نے نمل کو سنجیدگی سے دیکھا، لیکن مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ میں تو ڈیڈ کے سامنے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ نمل نے لاکھ کوشش کی کہ وہ شایان کی بولتی کو بند کر دے، لیکن شایان تو شایان تھا۔
ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہی اس نے اپنے ڈیڈ کو آڑے ہاتھوں لیا۔ ڈیڈ، یہ آپ نے اور سہانا نے مل کر میرے لیے کیا خریدا ہے؟ اتنا اولڈ فیشن، میں وہ سب نہیں پہنوں گا۔ آپ کا دل کرے تو آپ اسے کسی کو بھی دے دیں، میں نئے کپڑے لوں گا۔ منصور صاحب نے اسے تعجب سے دیکھا۔ تمہیں ایک بھی چیز پسند نہیں آئی؟ ان کی آواز میں حیرانی تھی۔ نمل نے شایان کے پاؤں پر پاؤں رکھ کر اسے مسلا۔ شایان نے اسے تل ملا کر دیکھا۔ تم کیا نیچے نیچے مجھے ٹارچر کر رہی ہو؟ نمل کو نہیں پتا تھا کہ وہ اتنا اونچا بول دے گا۔ نمل پہ گھڑوں پانی پڑ گیا۔ اس نے فوراً سے چہرہ جھکا لیا اور ایسے بیٹھ گئی جیسے وہ ڈائننگ ٹیبل پر ہے ہی نہیں۔ یہ مجھے بار بار کہہ رہی تھی کہ میں آپ کے سامنے آپ کی خریدی ہوئی چیزوں کی برائی نہ کروں، آپ کو برا لگے گا۔ ڈیڈ، کیا آپ کو برا لگا ہے؟ اس نے بتانے کے بعد پوچھا۔ نمل کا دل کیا وہ اپنا سر پیٹ لے۔ منصور صاحب نے گلا کھنکارا۔ سہانا اور انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر وہ مسکرائے اور نرمی سے بولے، نہیں میرے بیٹے، مجھے برا کیوں لگے گا؟ تم نے جو لینا ہو تم جا کر لے آنا، مجھے برا نہیں لگے گا۔ کیا بہو کو بھی سامان پسند نہیں آیا؟ انہوں نے پوچھا۔ سہانا نے تیزی سے کہا، پلیز بھابھی، ایسا مت کہیے گا کہ آپ کو کچھ پسند نہیں آیا، آپ کی ساری شاپنگ میں نے کی تھی۔ اس نے بس ہاتھ نہیں جوڑے تھے۔ نمل نے فوراً کہا، نہیں، مجھے سب پسند آیا ہے۔ سہانا نے اسے ایسے دیکھا جیسے اسے نمل کی بات پر یقین نہ آیا ہو۔ آپ میرا دل رکھنے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں نا؟ نمل نے سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے اسے پورے اعتماد سے دیکھا اور بولی، میں سچ کہہ رہی ہوں سہانا، مجھے وہ ساری چیزیں بہت اچھی لگی ہیں، تمہاری چوائس بہت اچھی ہے۔ شایان نے نمل کی بات کے فوراً بعد لقمہ دیا۔ یہ ایسی ہی ہے سہانا، اگر اسے پسند نہیں بھی آئے گا تو یہ رہتی دنیا تک یہ نہیں مانے گی کہ اسے چیزیں پسند نہیں آئیں۔ یہ تمہارا دل رکھنے کے لیے یہی کہتی رہے گی کہ اسے سب کچھ پسند آیا ہے۔ سہانا نے پھر نمل کو دیکھا، تو یعنی آپ کو پسند نہیں آیا؟ نمل نے اپنا سر پیٹ لیا، پھر شایان کو دیکھا۔ آپ چپ ہوں گے؟ وہ یہ بھول گئی تھی کہ ڈائننگ ٹیبل پر شایان کے ڈیڈ، اس کی بہن بھی بیٹھی ہے۔ اس کے یوں شایان کو ڈانٹنے اور پھر شایان کے چپ ہو جانے پر سہانا اور منصور صاحب سے اپنی ہنسی کنٹرول نہ ہو سکی۔ وہ دونوں بے ساختہ ہنس پڑے۔ سہانا نے تو باقاعدہ تالی بجائی۔ وہ اتنی پرجوش ہو کر کرسی سے کھڑی ہوئی اور اپنے ڈیڈ کے پاس آئی، ان کے گلے میں دونوں بازو ڈال کر جھولتے ہوئے بولی، فائنلی، فائنلی کوئی تو آیا جو بھائی کو بھی ڈانٹ سکتا ہے، جو بھائی کو بھی چپ کروا سکتا ہے۔ او مائی گاڈ، کتنا مزے کا سین تھا۔ بھابھی ایک بار پلیز، ایک بار ایسے ہی ڈانٹ کے دکھائیں۔ کیسے کہا تھا آپ نے؟ آپ تو چپ ہو جائیں۔ نمل کا لمحوں میں گلا سوکھ گیا۔ اپنے شوہر کی اس کے گھر والوں کے سامنے بے عزتی۔ اس نے چور نگاہوں سے شایان کی طرف دیکھا۔ شایان اسے دانت کچکچاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ نمل نے اس کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا۔ شایان نے اس کا ہاتھ ہٹا دیا۔ سہانا اور منصور صاحب تو اس بات کو بھول گئے تھے۔ وہ کھانا آنے کے بعد کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، لیکن نمل شایان کو کنکھیوں سے دیکھ رہی تھی، جو بس خاموشی سے جلدی جلدی کھانا کھا رہا تھا اور نمل کا سامنا نہیں کر رہا تھا۔ وہ جب شایان کے ساتھ کمرے میں آئی تو اس نے دروازہ بند ہوتے ہی شایان کو دونوں پہلوؤں پر ہاتھ رکھ کر روکا۔ شایان، میں نے وہ سب جان بوجھ کر نہیں کہا تھا۔ شایان نے بڑے ہی آرام سے اسے دور کیا، جیسے دودھ سے مکھی نکالی ہو۔ وہ آگے بڑھا تو وہ تیزی سے اس کے سامنے پھر آ گئی۔ شایان نے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر اسے پھر ہٹا دیا۔ وہ جا کر بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ نمل کھڑی سوچتی رہی کہ اب کیا کیا جائے۔ پھر وہ بیڈ پر آئی۔ شایان کا سر جو تکیے پر رکھا تھا اسے اپنی گود میں رکھا اور دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ شایان نے اٹھنا چاہا لیکن وہ کمزور پڑ گیا۔ یہ وہ لمحے ہوتے تھے جب شایان منصور خود پر سے اپنا کنٹرول کھو دیتا تھا۔ اس کا جسم مٹی کا ڈھیر بن جاتا تھا۔ وہ چاہ کر بھی ہل نہیں پاتا تھا اور اب بھی وہ نمل کی گود سے اپنا سر نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ میرے گڈ بوائے کو برا لگا، وہ لاڈ سے بولی۔ جھک کر شایان کی پیشانی سے بال سمیٹتے ہوئے اس نے لب رکھے۔
شایان نے لبوں کو ایک طرف لے جا کر ناراض سی آواز نکالی تو نمل نے اس کی گھنی شیو والے گال پر اپنا نازک ہاتھ رکھا، اس کے چہرے پر جھک کر اس کے ماتھے کو چوما، اس کے ناک سے ناک جوڑ کر بولی۔ وہ سب فلو میں نکل گیا تھا۔ آئی ایم سوری، میں اگلی بار دھیان رکھوں گی کہ آپ کو سب کے سامنے نہ ڈانٹوں، اکیلے میں ڈانٹوں۔ شایان نے بے ساختہ آئی برو اوپر کی۔ اچھا، تو اب تم مجھے ڈانٹا کرو گی؟ نمل نے شانے اچکائے۔ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی حرکتوں پر۔ اگر آپ اچھے بچے بن کر رہیں گے تو آپ کو ڈانٹ نہیں پڑے گی، اور اگر آپ بری بری حرکتیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو ڈانٹ پڑے گی۔ شایان نے ایک جھٹکے سے اسے بیڈ پر گرایا اور پھر وہ خود اس کے اوپر آ گیا۔ بری بری حرکتوں سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ وہ معنی خیزی سے اسے دیکھنے لگا۔ نمل نے آنکھوں کو موندا اور پھر اوپر کو ہوتی وہ اس کے لبوں پر لب رکھ کر دوبارہ لیٹ گئی۔ وہی جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ اس کے لہجے میں حیا سمٹ آئی تھی۔ شایان کو یقین نہ آیا کہ وہ شایان کو اجازت دے رہی ہے کہ شایان اس سے محبت جتائے۔ اس کا اشارہ ملتے ہی شایان نے جلدی سے اپنی شرٹ کو اتارا اور پھر وہ اسے اپنی باہوں میں سمیٹتا، اس کی انگلیوں سے اپنی انگلیاں الجھاتا، اس کے پور پور پہ اپنی محبت کی چھاپ چھوڑنے لگا۔ ویسے تو میں نے سوچا تھا کہ میں 1-2 سال تم سے بات نہیں کروں گا، لیکن تم میری کمزوری جانتی ہو اور اب میں تمہیں معاف کر رہا ہوں۔ وہ پسینے سے بھیگے چہرے کے ساتھ نمل کے گال کو چومتا بھاری آواز میں بولا، تو نمل اس کے سینے میں سمٹ گئی۔ شایان ایک بار پھر اپنی محبتوں کا سلسلہ جاری کر چکا تھا اور نمل اس کی آغوش میں لمحہ لمحہ قطرہ قطرہ سسک رہی تھی۔ جبران کو ہوش آ گیا تھا اور اس نے ہوش میں آتے ہی جس چہرے کو سب سے پہلے دیکھا تھا اس کی امید اسے بالکل بھی نہیں تھی۔ حمیرہ دروازے کے قریب سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ جبران کی بھی نگاہیں اسی پر تھیں۔ لمحے ان دونوں کے درمیان سست پڑ گئے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ پھر جبران نے ہاتھ کو آہستہ سے اوپر کر کے اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا تو حمیرہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے قریب آ گئی۔ اس کے بیڈ کے قریب رکھی کرسی پر جب وہ بیٹھی تو جبران مدھم آواز میں بولا، میں نے نہیں سوچا تھا کہ جب میں ہوش میں آؤں گا تو میں جنت میں ہوں گا۔ وہ یہاں پر بھی فلرٹ کرنے سے باز نہیں آیا تھا۔ حمیرہ بہت کچھ سوچ کر آئی تھی کہ وہ جبران سے لڑے گی، جھگڑے گی، پھر کہیں جا کر محبت کا اظہار کرے گی، لیکن اس کے آنسوؤں نے سارا کام خراب کر دیا۔ وہ خود کو بے حد کمزور محسوس کر رہی تھی۔ اس نے اپنے سر کو جبران کے شانے پر رکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تم انتہائی گھٹیا انسان ہو۔ میرا بس چلے تو میں تمہیں 100 جوتے لگا کر ایک گنوں۔ تم نے مجھے بہت اذیت دی ہے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں پاگل تھی جو تمہارے پیچھے روتی رہی، تمہیں بار بار میسج کرتی رہی۔ تم مجھے بتا کر بھی نہیں گئے کہ تم جا کہاں رہے ہو۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم مشن پر جا رہے ہو تو میں تمہیں اکیلے جانے ہی نہ دیتی، میں تمہارے ساتھ جاتی۔ لیکن تم ٹھہرے ہمیشہ کے ضدی، اپنے راز رکھنے والے۔ تم صرف میرے سامنے جھوٹ بولتے ہو کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ اگر ہوتی تو مجھے سچ بتا کر جاتے، مجھ سے جھوٹ نہ بولتے۔ وہ رندی ہوئی آواز سے آنسوؤں کو بار بار پہنچتی اپنے سر کو جبران کے شانے سے ٹکرا رہی تھی۔ جبران نے لبوں کو بھینچ کر سینے میں اٹھنے والی تکلیف کو برداشت کیا جو ہاتھ کو اٹھانے سے اسے ہو رہی تھی۔ پھر اس نے حمیرہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس کے سر کی پشت کو نرمی سے سہلاتے ہوئے وہ آہستہ سے بولا، میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ تم میرے بعد میری کمی کو محسوس کرو۔ میں تمہیں چھوڑ کر اس لیے گیا تھا تاکہ میرے جانے کے بعد تمہیں یہ احساس ہو کہ تم بھی مجھ سے جھوٹ بولتی ہو، تم بھی مجھے چاہتی ہو، لیکن تم اپنی زبان سے اقرار نہیں کرتی۔ میں اس لیے گیا تھا کہ شاید یہ دوری ہمارے درمیان کے فاصلوں کو کم کر دے، اور میں جیت گیا ہوں میرا۔
ہمارے درمیان کے فاصلے کم ہو گئے۔ اب تم وہ کہو جو تم یہاں کہنے آئی ہو۔ حمیرہ نے بھیگی آنکھیں اٹھائی، انہیں بے دردی سے رگڑتے ہوئے بولی، میں تمہیں یہاں گالیاں دینے آئی ہوں۔ دوں گالیاں؟ جبران نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ تمہاری مرضی ہے، گالیوں کے بعد کہہ دینا میں برا نہیں مانتا تمہاری بات کا۔ تم پہلے گالیاں دے لو، پھر محبت کا اظہار کر لینا، پھر میں تم سے شادی کا پوچھ لوں گا۔ حمیرہ نے آنکھوں کو پھر رگڑا، سر کو جھٹکتی وہ اپنا رخ موڑ چکی تھی۔ اس پر یہ لڑکیوں والے نخرے بڑے اچھے لگ رہے تھے۔ جبران اسے غور سے دیکھ رہا تھا، گہری نگاہوں سے۔ اس نے بہت کم حمیرہ کو اس طرح دیکھا تھا، اور اپنے لیے یوں روتے ہوئے تو وہ اسے پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ اس کی گوری گلابی رنگت سرخ سرخ ہو گئی تھی، چھوٹا سا ناک ناراض دکھائی دیتا تھا، آنکھیں رو رو کر سوج گئی تھی۔ یہ لڑکی جبران کے لیے اپنے اندر اتنی محبت رکھتی ہے، جبران کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں تم سے شادی کروں گی؟ میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ جبران کے لب او کی صورت ڈھل گئے۔ شادی تو تمہیں کرنی پڑے گی، اور اب میں تمہیں کڈنیپ بھی کر لوں گا اگر ضرورت پڑی تو۔ حمیرہ نے آئی بروز اوپر کر کے اسے دیکھا، سینے پر ہاتھ باندھے۔ اتنی ہمت ہے تو پہلے یہاں سے اٹھ جاؤ۔ جبران نے گہرا سانس بھرا، یہاں سے اٹھتے ہی تمہارے پاس آؤں گا، پھر تمہیں بیڈ پر لٹاؤں گا اور دیکھوں گا کہ تم تب اٹھنے لائق رہو گی یا نہیں۔ بڑی مضبوط بنی پھرتی ہو نا، بیڈ پر دیکھوں گا کہ تم کتنی مضبوط ہو۔ حمیرہ کے گال جلنے لگے۔ اس نے بے ساختہ جبران کے کاندھے پر مکہ مارا تو وہ درد سے چیخا۔ حمیرہ نے فوراً اس کے کاندھے کو سہلایا۔ غلطی ہو گئی۔ جبران کے چہرے پر تکلیف کے سائے تھے۔ اس نے ناراضی سے حمیرہ کو دیکھا۔ تم اب مجھے تنگ کر لو، میں تمہیں بعد میں کروں گا۔ اب کہو بھی کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ دیکھو میں اللہ تعالیٰ کو یہی کہہ کر واپس آیا ہوں کہ میرے پیچھے ایک لڑکی رو رو کر پاگل ہو رہی ہے، مجھے واپس جانے دے۔ مجھے ابھی کچھ سال اس کے ساتھ گزارنے ہیں، تو اب تم جلدی سے وہ کہو جو میں سننے کے لیے مرا جا رہا ہوں۔ اس کے لہجے میں بھی بے تابی تھی۔ حمیرہ نے سوچا تھا کہ یہ بات کہنا بڑا آسان ہوگا، لیکن اب جیسے لب سل گئے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ جبران کو کیسے کہے۔ بہت دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا، میں تمہیں میسج کر دوں گی۔ جبران نے سر نفی میں ہلایا۔ میسجوں پر لعنت۔ ابھی ٹھیک ہے، روبرو وہ کہو جو میں سننا چاہ رہا ہوں۔ تم کتنی منتیں کروا رہی ہو مجھ سے۔ وہ ناراض ہوا تو حمیرہ نے سختی سے آنکھیں میچ کر چہرہ اوپر کیا۔ گہرے گہرے سانس لیتی وہ خود کو اندر ہی اندر موٹیویٹ کر رہی تھی کہ حمیرہ کچھ نہیں ہوتا، کہہ دے۔ اور پھر بڑی مشکل سے اس نے اظہار محبت کیا تو جبران نے بے ساختہ اپنے زخمی دل پر ہاتھ رکھا۔ ڈاکٹرز نے یہاں پٹی کی تھی، لیکن یقین کرو آرام اب آیا ہے۔ مزہ ہی آ گیا سن کے۔ اب بس ایک کس بھی دو، یہاں کرو یہاں۔ اس نے اپنے زخم پر انگلی رکھ کر کہا۔ حمیرہ نے اسے یوں دیکھا جیسے حمیرہ کو کرنٹ لگا ہو۔ میں کچھ بھی ایسا ویسا نہیں کرنے والی، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ میں نے صرف تم سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ جبران نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تو کیا ہوا؟ محبت کے اظہار کے بعد اب بندہ ایک کس بھی نہیں پا سکتا؟ اب اتنا تو میں ڈیزرو کرتا ہی ہوں، وہ معصومیت سے بولا۔ حمیرہ کو اس پر پیار آیا، لیکن اتنا بھی نہیں کہ وہ اس کی فرمائش پوری کر لیتی۔ حمیرہ نے سر نفی میں ہلایا۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والی، یہ سب تمہیں بعد میں ملے گا، ابھی تم ٹھیک ہونے پر دھیان دو۔ وہ اٹھنے لگی کہ جبران نے اس کی کلائی تھام لی۔ بیٹھی رہو حمیرہ، کافی دنوں بعد تمہیں دیکھ رہا ہوں، میرا ابھی دل نہیں بھرا تمہیں دیکھ کر، میں تمہیں اور دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم آج بہت پیاری لگ رہی ہو، بہت زیادہ پیاری۔ جبران کی آنکھیں مزید گہری ہو گئیں۔ حمیرہ کو لگا جیسے وہ اس کے اندر باہر ہر جگہ کو دیکھ رہا ہو۔ اس کا دھڑکتا دل جو جبران کا نام لے رہا تھا، اس کی آنکھوں میں بے بس محبت۔
اس کے لہجے کی تپش جبران ہر ایک چیز کو دیکھ اور محسوس کر رہا تھا۔ حمیرہ نے آہستہ سے جبران کے ہاتھ کو تھام لیا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ نیچے کیا تو جبران نے اس کے گال پر ہاتھ رکھ لیا۔ میری ہونے والی بیوی، وہ یہ کہہ کر خود ہی اتنا خوش ہوا کہ حمیرہ کے لبوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ حمیرہ مان گئی کہ یہ الفاظ جبران کے منہ سے ہی اچھے لگنے تھے۔ اس کی زندگی میں ایسا کوئی مرد نہیں تھا جو ان لفظوں کو اتنی خوبصورتی سے ادا کرتا۔ وہ مسز جبران بننے والی تھی، مسز جبران۔ اس نے زیر لب ان الفاظ کو ادا کیا اور پھر اپنی آنکھوں کو موند لیا۔ وہ جبران کی ہتھیلی کی تپش کو اپنے اندر اتارتے محسوس کر رہی تھی۔ پوری رات گزر گئی، صبح کے 12 بھی بج گئے۔ نمرہ اور آمنہ سے بھی وہ مل چکی تھی۔ وہ بیچاری خود اتنی ٹینشن میں تھی کہ ان سے بھی ٹھیک سے بات نہ کر سکی، الگ الگ سی۔ وہ اب بھی صوفے پر بیٹھی موسیٰ کو گود میں لیے ہوئے تھی۔ اتنے گھنٹے گزر گئے اور راغب نے اس کا پوچھا تک نہیں، کہیں ردھم نے یہاں آ کر غلطی تو نہیں کر دی تھی۔ اسے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ وہ اتنی مضطرب ہو گئی تھی کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر گھر واپس چلی جائے۔ امی آج اسپتال نہیں گئی تھی۔ وہ اب ردھم کے لیے کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ کئی بار پوچھ چکی تھی کہ ردھم ناشتہ کرے گی، لیکن ردھم نے انکار کر دیا تھا، اور اب وہ خود سے ہی اس کے لیے ناشتہ بنانے چلی گئی تھی۔ جب وہ ناشتہ بنا کر اس کے پاس آئیں تو انہوں نے اسے کھویا ہوا پایا۔ انہوں نے نرمی سے ردھم کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو ردھم ڈر سی گئی۔ پھر اس نے گہرا سانس لیا۔ امی، آپ تھیں؟ عطیہ بیگم نے سر ہلایا۔ وہ اس کے سامنے آ گئی۔ موسیٰ کب سے رو رہا ہے، تم اسے فیڈ کیوں نہیں کروا رہی؟ اس نے اپنی گود میں موجود موسیٰ کو دیکھا جو رو رہا تھا، ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا۔ ردھم نے سر پر ہاتھ مارا۔ میں بھول گئی، میرا دھیان کہیں اور تھا۔ وہ موسیٰ کو فیڈ کرانے لگے۔ امی نے اس کے شانے کو سہلایا۔ وہ آ جائے گا، تم اتنا سٹریس مت لو۔ ردھم کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ وہ اب نہیں آئیں گے، میں جانتی ہوں وہ مجھے بھول گئے۔ عطیہ بیگم نے ناک سے مکھی اڑائی۔ ایک ہی رات میں بھول گیا؟ کیوں ایسی باتیں کر رہی ہو ردھم؟ وہ کسی کام میں مصروف ہوگا یا تم سے تھوڑا سا ناراض ہوگا کیونکہ تم آدھی رات کو اس کے گھر سے نکل آئیں۔ بچے کا بھی دھیان نہیں کیا۔ اب اتنا ناراض ہونا تو اس کا بھی بنتا ہے۔ پر ردھم نے اپنی آنکھوں کو رگڑا۔ اور انہوں نے جو مجھے اتنی باتیں سنائی، اس کا کیا؟ عطیہ بیگم نے نرمی سے کہا۔ زندگی میں ہر وقت ایک سا نہیں رہتا، وہ بھی انسان ہے، اس کے منہ سے بھی اچھا برا نکل سکتا ہے۔ ردھم نے لبوں کو بھینچا، بہتی آنکھوں کو دوبارہ رگڑا۔ انہوں نے کچھ اچھا نہیں کہا، سب کچھ برا ہی برا کہا تھا۔ مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ آپ سمجھ نہیں سکتی، میں اندر سے ٹوٹ رہی ہوں۔ عطیہ بیگم نے سر ہلایا۔ پھر راغب آئے گا تو وہ تمہیں خود سمیٹ لے گا، تم بس اپنا دل چھوٹا نہ کرو۔ وہ آ جائے گا، تم کہو تو میں اس سے بات کروں؟ ردھم نے فوراً کہا۔ کیوں، میں آپ پر بوجھ ہوں؟ عطیہ بیگم نے اسے ناراضی سے دیکھا۔ میں نے ایسا کب کہا ہے؟ آپ باتیں تو ایسی ہی کر رہی ہیں۔ آپ اتنی جلدی مجھ سے تنگ آ گئیں؟ آپ خود سے اپنی بیٹی کے لیے اس کے شوہر سے بات کریں گی، اور وہ بھی اس شوہر سے جس نے رات سے نہ اپنے بیٹے کا پوچھا اور نہ اپنی بیوی کا۔ میں انہیں یہ کہہ کر آئی تھی کہ میں لاوارث نہیں ہوں، میرا گھر ہے، یہ گھر میرا ہی ہے نا امی؟ اس نے آخر میں بڑی معصومیت سے پوچھا تو عطیہ بیگم نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ ہاں میرے بیٹے، یہ تمہارا ہی گھر ہے، تم جتنا چاہو رہو۔ میں تو بس یہ اس لیے کہہ رہی تھی کہ تم بہت اداس ہو۔ تم یہ مان لو کہ تمہارا راغب کے بغیر گزارا نہیں۔ ابھی تو چند گھنٹے ہوئے ہیں اور تم اپنی حالت دیکھو۔ تمہیں اپنے بیٹے کا ہوش نہیں رہا، وہ رو رہا تھا اور تم اسے فیڈ بھی نہیں کروا رہی تھی۔ ردھم کو پھر رونا آ گیا۔ اب کی بار اس نے اپنے آنسوؤں کو ضبط کیا اور بولی،
نہیں، میں اس وقت راغب کے بارے میں نہیں سوچ رہی تھی، میں کچھ اور سوچ رہی تھی۔ آپ دیکھنا اب دیکھنا آپ، میں فوکسڈ رہوں گی، میں ان کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچوں گی۔ آپ انہیں خود سے کال نہیں کریں گی، میں ان سے بات کرنا ہی نہیں چاہتی۔ انہیں احساس ہونے دیں کہ میری ان کی زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ وہ آئیں گے تو خود آئیں گے، ورنہ میں واپس نہیں جاؤں گی۔ وہ جیسے فیصلہ کر بیٹھی تھی۔ عطیہ بیگم خاموش ہو گئیں، نہ جانے اب آگے کیا ہونے والا تھا۔ ان کا تو دل بیٹھ رہا تھا، ردھم کی آنکھوں سے لگ رہا تھا کہ وہ کتنی اداس ہے، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھی، اور راغب نے ان کے نمبر پہ بھی کوئی میسج، کوئی کال نہیں کیا تھا۔ پتہ نہیں راغب کے بھی دماغ میں کیا چل رہا ہے، عطیہ بیگم نے دل میں سوچا۔ پھر سر کو جھٹکتے ہوئے وہ ردھم سے بولی، چلو اچھا اب ناشتہ کر لو۔ ردھم نے سر نفی میں ہلایا، نہیں میرا دل نہیں کر رہا۔ عطیہ بیگم نے اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھا، یعنی کہ تمہیں راغب یاد آ رہا ہے، اس لیے تم کچھ کھا پی نہیں رہی؟ ردھم نے انہیں دیکھ کر سر نفی میں ہلایا، نہیں جی، مجھے وہ یاد نہیں آ رہے۔ اگر میرا ناشتہ نہ کرنا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ میں انہیں یاد کر رہی ہوں، تو میں آپ کو ابھی ناشتہ کر کے دکھاؤں گی۔ وہ جلدی جلدی اٹھی، پیروں میں جوتے پہنے، اپنی قمیض کو ٹھیک کیا، موسیٰ کے گال کو چوما اور اسے دیکھ کر بولی، ہمیں تمہارے باپ کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں تمہاری ماں اکیلے پال لے گی، وہ کسی پرائیویٹ اسکول میں پڑھا لے گی، زمانے سے جوتیاں کھا لے گی، لیکن تمہارے باپ سے جوتیاں نہیں کھائے گی۔ میں تمہیں ایک دن اتنا کامیاب بنا دوں گی کہ تم اپنی ماں کے حق کے لیے اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہوگے، اور وہ دن میری جیت کا دن ہوگا۔ موسیٰ، تم نے ماں کا ساتھ دینا ہے، اس سے آج سے ماما اور موسیٰ ایک ٹیم میں ہیں۔ وہ موسیٰ کو ایسے سکھا رہی تھی جیسے دہشت گرد بنا رہی ہو۔ عطیہ بیگم نے سر پیٹ لیا۔ اس کے لاؤنج سے جانے کے بعد وہ خود صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں اس لڑکی کا کیا کروں؟ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی، اور ردھم ڈائننگ ہال میں جا کر جلدی جلدی ناشتہ کرنے لگی۔ امی کو لگتا ہے کہ میں کھا پی اس لیے نہیں رہی کہ مجھے وہ یاد آ رہے ہیں۔ نہیں جی، مجھے وہ یاد نہیں آ رہے۔ دو تین لقمے اور کھانے کے بعد اس کا گلا رند گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ موسیٰ، مجھے تمہارے بابا یاد آ رہے ہیں، لیکن انہیں ہم دونوں یاد نہیں آ رہے۔ موسیٰ، تم یاد رکھنا، ہم بابا کی بینڈ بجائیں گے۔ موسیٰ نے مسکرا کر ردھم کو دیکھا اور اس کے دوپٹے سے کھیلنے لگا۔ ردھم نے اس کی مسکراہٹ کو اپنے حق میں اشارہ سمجھا اور اس کے گال کو چوم لیا۔ شاباش میرے بیٹے، تم یہاں ٹیبل پر لیٹو۔ اس نے موسیٰ کو گود سے ٹیبل پر لٹایا اور اسے چمچ پکڑا دی۔ موسیٰ اس چمچ سے کھیلنے لگا، اور وہ خود جلدی جلدی ناشتہ کرتی رہی، آنسو پونچھتی رہی، کھاتی رہی، روتی رہی، خود کو یہ کہتی رہی کہ اسے راغب یاد نہیں آ رہا، جبکہ یہ حقیقت نہیں تھی۔ جاری ہے۔ سو جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ قسط لمبی ہے، میں چاہتا تو اس کی 2 بنا دیتا، تھوڑا سا اور لکھتا اور یہ 2 ہو جاتی، پر میں نے کہا نہیں، چلو آج لانگ قسط دیتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی قسط۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔